वक्त थोड़ा होता है, मौजू लंबा होता है। कोशिश करता हूं जितनी मेरी अकल फहम और इल्म है उसके मुताबिक आपको बता सकूं। ये मुहर्रम अल हराम का महीना है। इस महीने को मेरे अल्लाह के नबियों से एक खास निस्बत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मदीना मुनव्वरा के लोग 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते थे, यहूदी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आप रोजा क्यों रखते हैं? आगे मेरे आगे पीछे आवाज मेरा ख्याल दूर नहीं जाती, कोई नहीं आवाज आ रही है शादी पीछे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों से पूछा कि आप 10वीं मुहर्रम का रोजा क्यों रखते हैं? तो लोगों ने अर्ज की, यहूदी रखते थे कि जी इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात हुई थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात का ज्यादा हक रखता हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम पर खुदा ने जो रहमत नाज़िल की उसका शुक्रिया आपसे ज्यादा अदा करूं। आपने फरमाया 9वीं और 10वीं दोनों मुहर्रम की तारीखों के रोजे रखो। उस वक्त तक ये उम्मत रोजे रखती रही जब तक फर्ज रोजे शामिल नहीं किए गए। उसके बाद अब ये सुन्नत है, कोई रोजा रख ले सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन अब इनके वो वाजिब होना नहीं रहा, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को उलमा हजरात वाजिब कहते हैं। जब मर्जी आए अल्लाह के हुक्म को भी वाजिब कर देते हैं। मैं अभी तशरीह करता हूं। मेरे दोस्तों, हम लोगों को इस महीने से जो असल निस्बत है वो मेरे आका के नवासे सैयद शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम अजीम मुहद्दिस इमाम बुखारी ने जहां मेरे नबी की आल बैत से रवायत ली, उस जगह उसने अलैहिस्सलाम या अलैहिस्सलाम ही लिखा है, लिखा हुआ अन आयशा तो अलैहिस्सलाम। ये वखरी गल है, साडा सुन्नी मौलवी माना करदा है आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुहद्दिस ने अलैहिस्सलाम ही लिखा है। ये फिरका प्रस्ती सुनियों शियों दोनों को ले डूबी। जब मुकाबले बाजियां होते हैं, फिरका बंदियां होती हैं, फिर इंसान लोग हक की राहों पर खड़े नहीं रह सकते। और इस तूफान में बड़े बड़े खिलाटिए उलमा, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियतें डूब गई। क्यों? अगर ईमान में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से एक जरा बराबर भी कोई मोहब्बत में कोई कमी बेशी आ गई तो उस शख्स का ईमान खतरे में है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आल बैत की मिसाल कश्ती नूह की है, जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया, जो इससे उतर गया वो डूब गया। अब बदकिस्मती यह है कि हमने ये सारी आल बैत शियों के हवाले कर दी। अवल तो मुहर्रम से सुन्नियों का कोई खास अलग नहीं, बस ऐसी सही सही बातें कर रहे। कुछ फर्क उस दिन फैसलाबाद जाते मुझे महसूस हुआ, मेरा वैसे भी इस परेशानी के बावजूद दिल खुश हुआ। मैं फैसलाबाद खत्म शरीफ पे जा रहा था, लेट हो गया, जुमे का दिन था। अब मुझे बड़ी हैबत थी मैं पहुंचूं टाइम पे। खिलाफ वक्को सड़कों पे ट्रैफिक बड़ी कम थी, मैं वो तकरीबन इन टाइम पहुंच गया। क्यों? जुमे के दिन तो इतनी शादियां होती हैं कि सड़कों से गुजरना मुश्किल होता है। इस जुमे को क्यों कम थी? आखिर मेरे आका की उम्मत ने लिहाज किया, अल्लाह सड़कें खाली थी। मैं ऐसे देख रहा, मैंने कहा जुमे का दिन हो, सड़कों से बरातें, इतनी शादियां होती हैं, गुजर नहीं सकती, ट्रैफिक टाइम बड़ा लगता है। जो मर्जी मौलवी के अंदर है, मेरे के आका की उम्मत को पता है 10 मुहर्रम तक ऐसा नहीं शादी करनी।
دلیلیں مانگتے ہیں، اس میں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ محبت دلیلیں نہیں مانگا کرتی، دلیل گستاخ مانگتا ہے، محبت دلیل نہیں مانگتی. اس لیے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شرم حرام ہے، شرم تو جائز ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے. چلو ہمارا تھوڑا سا نام میرے سرور کائنات کی آل بیت کے غلاموں میں لکھا جائے. یہ بھی لوگوں کی مہربانی ہے کہ سنی اپنی خوشی کے فنکشن محرم الحرام میں نہیں کرتے. پتہ نہیں فیصلے تو قیامت کو نہیں، کیا بتا اسی ایک وجہ سے سنی جنت میں چلا جائے. سبحان اللہ. یہ تو لکھا جائے گا نا کہ نبی کی آل بیت کا غلام تھا. یہ معمولی نہیں غیر معمولی بات ہے. دوستو عام آدمی کتابوں میں پڑھتا ہے، اخباروں میں پڑھتے ہیں، رسالوں میں پڑھتے ہیں، کسی کو ثانیہ کربلا سمجھ نہیں آتا. سنی سوچتا ہے امام صاحب آئے کیوں، آئے سنتی بیوی بچے کیوں لائے. پھر اتنا بڑا لشکر سامنے سی، مولویاں دے قانون دے مطابق سے لڑائی بنتی نہیں. شیعہ حضرات کہنے تقیہ کرنا جائز ہے کہ وقتی طور پہ بندہ جھوٹ بول لے تو وہ موقع تھا نا نبی کا نواسا تقیہ کر جاتا، زہری بیعت کر ہی جاتا. میں کیوں شیعہ کی گل منا؟ اگر تقیہ جائز ہوتا تو کربلا سے مشکل مقام کون سا تھا تقیہ؟ نالے رونا کربلا والے نے، نالے تقیہ کا رولا پانا. تقیہ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ ضرورت کے وقت آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جان بچا سکتے ہیں. ہے سنیا کا بھی ہے، انہوں نے بدنام کیتے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھوں یہ پکی بات ہے. میں تھی سمجھو تو مولویاں لڑانا سے ڈرامہ کیتے ہیں. سنیا کی کتابیں پکا پکا لکھیا جان بچانا سے، کدے کہنا پہ جائے میں کافراں تک بھی کہہ سکتے. میری گل سن لئی کہ نہیں؟ وہ تقیہ کہندے ہیں تے سنی نو توڑیا کہندے ہیں. صرف لڑائی فرقہ پرستیاں اور فساد ہیں، وچوں گل ایڈی کوئی نہیں. میرے دوستو آپ یقین کریں میرے بھی آدمی پڑھ پڑھ کے چلا جاتا، سمجھ نہیں آتا. اور اس لیے سمجھ نہیں آتا کہ مولوی سمجھانا چاہتا ہی نہیں سی. جب کوئی بندہ اصل گل نہ دسے، اصل بیماری نہ دسے، علاج ہو نہیں سکتا. یہاں ہمیں کربلا کے سارے واقعات صحیح نہیں بتائے گئے، نہ یہ کوئی آنن فانن قصہ ہے، نہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ ہے. اب دیکھیں میرے نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. عام مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے، میرے نبی کی گود کا پالا ہوا کہ نگاہ سے. آج بیٹھے فیصلے کر دیں سرکار نو جانا نہیں سی چاہیے، سرکار نو نہیں سی، ان سے بہتر جاننے والا اس وقت قرآن عرض پر کون تھا؟ اس کو جانا تھا، روکا. اب ظاہری اسباب خلاف تھے، چچا زاد بھائیوں نے روکا، حضرت ابن عباس نے روکا، جعفر طیار کے صاحبزادے نے روکا. خیر آؤ جی حسن بھائی سے آ گئے جی، یہ بڑے شوق سے آتا ہے جی ہمارا بیٹی، یہ میرا بھتیجا ہے جی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی روکا. ویسے ساڑھے مولویاں فارغ کران لئی یہ ام سلمہ کی روایات جو بعد میں آئی ہیں انہوں نے ختم کرنے واسطے ام سلمہ کی وفات ہی پہلے لائے ہیں. سیانے نکے نکے کام کر دیں پر بات بنتی نہیں. جب حدیث کے حوالے زیادہ ہوں، میرے محترم دوستو ساروں نے روکا، سید الشہداء کو روکا کہ نہیں جانا. آپ نے فرمایا مجھے خواب میں حکم ہوا ہے میں نے جانا ہے. اب خواب میں کس کس کا حکم ہوا؟ خواب کی حکم آیا سی ابراہیم اپنا بیٹا ذبح کر. صالحین کی خوابیں، نبی کی گود کا پالا ہوا، وہاں اللہ نے رعایت کر دی. آپ یقین کریں ذبح عظیم کی تفسیر قرآن میں آنی تھی، فرمایا مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے کہ تو چل. یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے اس دن چلا جس دن حج کی 8 تاریخ تھی. 8 ذی الحج کو سارے قافلے مکہ مکرمہ سے مینا ہو جاتے ہیں. اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے نعرے لگ رہے تھے. دنیا
مینا کو جا رہی تھی، نبی کا نواسا کربلا کو جا رہا ہے، راستے بدل گئے۔ حج کے ایام ہیں، آخر اگر وہ چاہتے مکہ میں بیٹھ کر اپنی خلافت کا اعلان کر سکتے تھے۔ یہ اتنا مشکل معاملہ ہے اور اس میں سے اتنا علم چرایا گیا ہے، واقعات چوری کیے گئے، نہ سچی بات شیعوں نے لکھی، نہ سچی بات سنیوں نے لکھی۔ دوستو، خلافت کا مسئلہ پہلے وہ میرا موضوع اب نہیں ہے، پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بنے، امت نے چن لیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق اپنی زندگی میں عمر فاروق کو خلیفہ بنا گئے، اور امت دے چنن کا موقع نہیں، بیعت لائی گئی۔ اصل بات یہی بات دوسرا سنی مولوی دوسرے انداز سے کرے گا، میں وہ بات بتا رہا ہوں جو فرمان پڑھ کر سنایا گیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چمڑے پہ لکھ کے فرمان سنایا گیا کہ یہ میرا جان سے وہ جو سنیاں کا رولا ہے کہ حضور امت کو چھوڑ گئے تھے، وہ کہتے پھر میں اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، دنیا سے جانے لگے تو آپ 6 آدمیوں کا بورڈ بنا گئے، روز مولوی کے خلاف دے رہا تھا، مثال کون سی ہے ان کے پاس؟ کوئی ایک مثال دوسرے سے نہیں ملتی۔ 6 آدمیوں کا بورڈ بنا گیا کہ بچوں اپنا خلیفہ چن لو۔ آج کے دور میں یہ ممکن ہے؟ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں۔ اس دور کی بات تھی، یہ مدینے میں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے، میرے مصطفیٰ کے شہر کی نسبت سے امت قبول کر لیا کرتی تھی۔ 6 آدمیوں میں سے پھر 2 آدمی کینڈیڈیٹ رہ گئے، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مشکل کشا، 4 آدمیوں نے وڈرا کر لیا۔ یہ 2 بھی اس لیے کینڈیڈیٹ تھے کہ ان سے پوچھا گیا آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں، تو دونوں خاموش رہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی عہدہ مانگے میرے دین میں تو اسے عہدہ مت دو، اگر دعا چیز بھی کہہ دینا میں خلیفہ بننا چاہنا تو ڈسکوالیفائی ہو جانا سی، پتہ نہیں مولوی ووٹاں نہیں منگتے پھرتے۔ یہ میرے نبی پاک کا فرمان ہے کہ جو کوئی عہدہ مانگے اسے عہدہ نہیں دیا جائے گا ہمارے دین میں۔ دونوں چپ رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں سے حلف لیا کہ تم دونوں میں سے جس کو خلیفہ بنایا جائے گا تم اس کی اطاعت کرو گے۔ یہ حلف لینے کی لوڑ کیوں پیش آئی؟ دیکھیں کھلی آنکھ نال میں تاریخ پڑھنا، اس کی کیا ضرورت تھی جب میرے آقا نے فرمایا خلیفہ کا ادب کرنا، اور دعا کو حلف لیا جا رہا ہے۔ یہ حلف شامل تھا، یہ ساری سنیوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس حلف کے لینے کے بعد حضرت عثمان غنی کو جانشین بنا دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیمار، ظاہر ہے جی تصویر کسی لوگوں کو روز سن رہے ہو رہے جی میں سنا رہے ہیں ہو رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، لوگوں پوچھا امیر المومنین اور تہاڈا جانشین کون ہوگا؟ وہی لوگ جو سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق کو جانشین بنا رہے تھے، تو سوال کرتے تھے کہ اے امیر المومنین وہ کام کیوں کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ یہ سوال کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میرے نگاہ میں جو میری امت میں سب سے بہتر شخص تھا میں اس کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ساری باتیں ان میں کوئی بھی ایسی بات نہیں جس پر معاذ اللہ تشریح کرے تو گرفت نہ ہو سکے، اس لیے کہ اگر صدیق اکبر اپنے علم سے اپنا جانشین بنا سکتے ہیں تو خدا کا رسول کو نہیں بنا سکتے، جن کا علم یقیناً صدیق اکبر سے زیادہ ہے۔ باتیں بنی نہیں، میں سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو ان سے پوچھا گیا آپ کا جانشین کون؟ اب لوگ عادی ہو گئے تھے حکومتوں سے، ہوں سوال دے عادی نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا میرا جانشین عبداللہ بن عمر ہوں گے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 یا 5 مقامات پر امام بخاری روایت لائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ اگر حضرت عثمان اس خانہ جنگی میں شہید نہ ہوتے تو چوتھے خلیفے عبداللہ بن زبیر ہوتے۔ یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور جنگ جمل کی بھی تمہیں سمجھ آ گئی ہونی ہے، جی چھوٹی جی گل ہے لوگ سمجھنے پریشان رہنے۔ میرے دوستو
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عنہ کی اچانک شہادت کی وجہ سے مدینے میں ہلا گلا ہو گیا.